वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ दैट इज फरिया अदरीस। मौजूदा हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने में 2 से 3 हफ्ते बाकी रह गए हैं और अब मुमकिना निगरान वज़ीर आज़म का नाम भी सामने एक आया है। बड़े दिनों से हम मुख्तलिफ नाम देख रहे थे, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने पर गौर की खबरों पर भी तनकीद शुरू हो चुकी है। ये सवाल उठाया गया कि क्या ऐसा हो सकता है। जवाब ये कि पाकिस्तान में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि निगरान वज़ीर आज़म किसी सियासी जमात के अहम रहनुमा हों और उनको नामज़द किया जाए। लेकिन फिर हम देखते हैं कि हालिया दिनों में हमने पाकिस्तान में वो सब कुछ होते हुए देखा है जिसके बारे में भी हम ये कह सकते हैं कि माजी में शायद ऐसी एग्जाम्पल नहीं मिलती। निगरान सेटअप के 90 रोज़ गुजरने के बावजूद इलेक्शन ना करवाने की रवायत भी हालिया दिनों में कायम हुई। निगरान कैबिनेट में सियासी जमातों के रहनुमाओं को शामिल करने की रवायत भी खैबर पख्तूनख्वा में कायम हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ना मानने की रवायत भी हालिया दौर ही का शाखसाना है। मीडिया पर बदतरीन पाबंदियों की रवायत यकीनन पाकिस्तान में माजी में भी रही, लेकिन मौजूदा हुकूमत इसको एक्सीलेंस की तरफ ले गई, इफ़ आई एम यूजिंग द राइट वर्ड। इसहाक़ डार का नाम अगर निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आया है तो ये कोई ज़्यादा हैरत या छंबे की बात नहीं है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह चंद दिन कबल ये इशारा दे चुके हैं कि निगरान वज़ीर आज़म का नाम जल्द सामने आ जाएगा और मीडिया को इस नाम पर बहस का भी भरपूर मौका मिलेगा। लग ये रहा है कि मौजूदा हुकूमत 2 सूबाई असेंबलीज में 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन ना करवाने से सबक सीख चुकी और ऐसा कोई निगरान सेटअप नहीं लाना चाहती जो कि 90 रोज़ से तूल पकड़ जाए। सरबराह तहरीक इंसाफ ने इसहाक़ डार को बतौर निगरान वज़ीर आज़म कबूल करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब निगरान वज़ीर आज़म की नामजदगी का इख्तियार वज़ीर आज़म और राजा रियाज के हाथ में होगा तो फिर तो कोई भी निगरान वज़ीर आज़म बन सकता है। कैसे किसी जमात के इनकार की अहमियत बाकी रह सकती है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि खुद असम्बली से वॉकआउट कर चुकी है, खुद जगह छोड़ चुकी है लीडर अपोजिशन की किसी और के लिए, तो उनके तरह से तो फ़ायदा नहीं उठता। लेकिन कानूनी नकात हैं, कुछ मॉरल इशूज़ हैं। वज़ीर आज़म ने निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत के लिए कमेटी कायम कर दी है। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी भी दुबई पहुँच गए हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान की भी दुबई रवानगी मुतवक्का है। ये उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर मियां नवाज शरीफ से निगरान सेटअप पर मुशावरत की जाएगी। एक टीवी इंटरव्यू में जब वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से इसहाक़ डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने की खबर पर बात की तो उन्होंने इसकी तरदीद भी की। लेट्स वॉच हिम। इसहाक़ डार निगरान वज़ीर आज़म बने या ना बने, लेकिन हुकूमत ने निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात में इजाफे का फैसला ज़रूर कर लिया है। लेट्स वॉच इसहाक़ डार। हमारे साथ मौजूद है PMLN के सीनियर लीडर नवाज शरीफ विद मरीम नवाज के स्पोक्स पर्सन मोहम्मद ज़ुबैर साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ज़ुबैर साहब, ये इंटरव्यू अगर आपने देखा हो, आई होप आपने देखा हो, सो मुझे हैरत इस बात पे हुई कि एक दफ़ा भी इसहाक़ डार साहब ने ये बात नहीं की कि मैं कैसे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हो सकता हूँ। डोंट यू थिंक कि ये सवाल बनता था? ये तो खैर इसहाक़ डार साहब ही जवाब दे सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है आज काफ़ी सीनियर लीडर्स इंक्लूडिंग ख्वाजा आसिफ का जो आपने स्टेटमेंट सुनाया, अयाज सादिक साहब ने भी ये बात की है और मैं भी ये करने में मेरा ख्याल है कोई इशू नहीं है कि ये कंसिडर ही नहीं हुआ अभी तक। तो ये स्पेकुलेशन शुरू हो गई है, मतलब इसहाक़ डार साहब का नाम एज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, ये एट एनी लेवल पार्टी के, अब वो किसी लेवल पर हुआ हो तो मुझे नहीं पता, बट अगर ख्वाजा आसिफ को भी नहीं पता या सादिक को भी नहीं पता तो फिर किसको पता है? ये तो जाहिर सी बात है, ही इज़ नॉट, दैट नेम हैज़ नॉट बीन डिस्कस्ड। उन्होंने किस तरह से जवाब देना चाहिए था, हर एक का अपना तरीका होता है जवाब देने का। इंटरव्यू में ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए थी या इससे बिल्कुल आउटराइट रिजेक्ट कर देना चाहिए था। ये तो जाहिर सी बात है उनकी सवाबदीद है द वे ही हैंडल दैट क्वेश्चन। इसके 2 पहलू हैं फरिया, एक तो ये है इसहाक़ डार के नाम के हवाले से, दूसरा पहलू है केयर टेकर सेटअप के हवाले से कि क्या एक तो पाकिस्तान इज़ नॉट अ मॉडल कंट्री है। मैं हमेशा ये कहता हूँ हमें वो कंट्रीज से सीखना चाहिए जो मॉडल कंट्रीज हैं, जिन्होंने तरक्की की है, जिन्होंने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इस्टेब्लिश किया है। जिस तरह इंडिया है फॉर एग्ज़ाम्पल, उनसे सीखना चाहिए। इवन बांग्लादेश हमारे से आगे निकल गया है और दूसरी कंट्रीज हैं। केयर टेकर सेटअप कहीं भी नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। आपका जो इदारा है, जो इलेक्शन कमीशन है, उसको बीफ अप करें, उसको इंडिपेंडेंट करें। क्यों नहीं
ہم 20 لوگ بیٹھ کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ایگری کر سکتے، صرف اس وجہ سے نہیں ایگری کرتے ہیں ٹو سیٹ اپ این انڈیپینڈنٹ ٹرولی انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن بیکاز آف دا فیئر آف لوزنگ. یہ آپ کی بات بالکل میں ایگری کرتی ہوں اس سے، لیکن اس کی پھر آبویسلی جب ڈسکشن ہوگی تو بہت سارے معاملات آگے آئیں گے، لیکن نہیں ہونا چاہیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ. آپ نے بات ٹھیک کی کہ جو ممالک جمہوریت میں آگے ہیں وہاں پر نہیں ہے، لیکن اگین یو آلسو سیڈ کہ پاکستان کے ظاہر اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں یہاں پہ، تو ابھی تک نیوٹرل ہی کیا ہوتا ہے یہی تعین نہیں ہو رہا. مجھے صرف یہ بتائیے کہ ایون خواجہ آپ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں سے بات ہی نہیں ہوئی، لیکن کہیں تو یہ بات ضرور ہوئی ہے. زبیر صاحب ڈو یو تھنک کہ کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور ہوئی ہے؟ اچھا فریہ، وہ اس کو میں ختم کر رہا تھا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے، نیوٹرل اور نیوٹرالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. 2018 میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھی، الیکشن کے ریزلٹس آئے، اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کیا، 4 سال تک اس کا تماشا بنایا گیا، سلیکٹڈ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. 2013 میں الیکشنز ہوئے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھی، جسٹس فخر الدین جی ابراہیم چیف الیکشن کمشنر تھے. اس کا بھی آپ نے دیکھا تھا کہ اس وقت جو اپوزیشن تھی تحریک انصاف، انہوں نے اس کو کتنا، پیپلز پارٹی نے بھی، دوسری پولیٹیکل پارٹیز نے. سو یا تو یہ ہے نا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہیو بین ایبل ٹو ڈیلیور اس قسم کا الیکشن کے سب یہ کہیں ہاں جی کم سے کم انڈیپینڈنٹ تو ہے. اگر 3 مہینے پاکستانی قوم کے ضائع ہوتے ہیں فیصلہ سازی اور آگے ڈیولپمنٹ اور دوسرے فیصلے نہیں ہو سکتے، تو کم سے کم الیکشن تو صحیح ہوتے ہیں. تو جب وہ بھی نہیں کوئی ماننے کے لیے تیار، تو پھر مطلب وائی جسٹ سٹ اینڈ ڈو نتھنگ فار 3 months اور 4 months، کیونکہ 1 مہینہ تو اس میں گزر جاتا ہے. جب الیکشن ہوتا ہے تو 1 مہینے کے بعد حکومت بنتی ہے، تو 1 مہینہ اس میں ہو جاتا ہے. پھر الیکشن سے پہلے جس طرح بھی یہ بات بڑی اچھی ہے، بڑی ویلیو بیسڈ ہے، لیکن دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تو کیئر ٹیکر چیف منسٹر کی تعریفوں پہ تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میری سپیڈ کے بعد کام ہی چیف منسٹر انٹرم نے آ کے کر دیا ہے. تو کیا پتا کوئی بڑا اچھا کام کرنے والا انٹرم پرائم منسٹر مل جائے آپ کو، جیسے چیف منسٹر مل گئے ہیں. نہیں، کام کرنے والا اچھا پرائم منسٹر تو ملنا ہی چاہیے. مطلب جو بھی پرائم منسٹر بنے یا چیف منسٹر بنے تو وہ کام کرنے، جو بھی اس کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹیز ہیں اس کو اگر وہ پورا کرتے تو وہ اچھا چیف منسٹر یا اچھا پرائم منسٹر ہوگا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بالکل نکما آپ ڈونٹ کیئر. اف یو الاؤ می، کیونکہ ہمارے پاس یہ سامنے موجود ہے اسکرین پہ، اگر پروڈیوسر صاحب چلا دیں، جو ذمہ داریاں ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی، اور آرٹیکل 224A کی زیری شرح کے مطابق وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر جو اس کا طریقہ کار ہے کیسے ان کو سلیکٹ کرنا ہے اور کیا کام کرنا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اسی کانٹیکس میں زبیر صاحب آپ کے خیال میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا کیا یہ ان کی ایک ذمہ داری ہے کہ الیکشن 90 دن میں کرائے جائیں؟ دیکھیں اس میں جو the answer to your question is yes، کیونکہ وہ جب اوتھ لیتے ہیں تو وہ اسی چیز کے لیے اوتھ لیتے ہیں کہ وہ ایک انٹرم سیٹ اپ میں آ رہے ہیں. اگر اسمبلی پہلے ٹوٹی ہے، جیسے آپ ابھی اگست کی سے 10 تاریخ کو اسمبلی ٹوٹ جائے، تو جو بھی انٹرم سیٹ اپ آئے گا اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ 90 دن میں ہو. لیکن صرف اس کی ذمہ داری نہیں ہوگی، کیونکہ ڈیٹ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے نہیں دینی ہے. پلیز میک اے ڈفرنس بٹوین دیٹ. کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے الیکشن کمیشن کے کہنے کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوگا، ڈیٹ ہوگی، اس کے حساب سے جو چیزیں کرنے ہیں، جو رسپانسبلٹیز فلفل کرنی ہے الیکشن کو کنڈکٹ کرنے کے حوالے سے، جو سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے، جو لائزن کرنا ہے بٹوین دا سیکورٹی ایجنسیز اینڈ دی الیکشن کمیشن، جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس ہے اس کو انہوں نے کرنا ہے. ڈیٹ سلیکشن کرنا ان کا کام نہیں ہے. نہ ابھی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا نہ اس کا کام ہے، نہ اگر آپ وہ ریفرنس کر رہی ہیں جو پنجاب یا کے پی میں حکومتیں آئی تھیں انٹرم سیٹ اپ، ان کا تو کہیں مینڈیٹ میں لکھا ہی نہیں کہ وہ فیصلہ کریں گی کہ الیکشن. ہاں ان کو یہ ضرور لازمی طور پر پتہ ہے کہ وہ ایک لمیٹڈ یعنی کہ 90 دن کے مینڈیٹ کے لیے آئے ہیں. اگر الیکشن کسی وجہ سے نہیں ہوئے ہیں تو اس میں اس انٹرم سیٹ اپ کا کوئی قصور نہیں ہے. رائٹ. لیکن آپ نے جو سجیشن دی، آپ کی سجیشن کو ذرا لیتے آن بورڈ. آپ نے کہا کہ انٹرم سیٹ اپ کی ضرورت ہی نہیں ہے جسے دنیا میں ہوتا ہے، بجائے اس کی کہ وہ ٹائم ضائع ہو جس وقت آپ نے امپورٹنٹ فیصلے کرنے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے دیکھنے کا جو اسحاق ڈار صاحب نے، چلیں ٹھیک ہے ان کے نام کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکس ہی نہیں ہوا، انہوں نے ڈینائی بھی نہیں کیا، انہوں نے حیرت کا اظہار بھی نہیں کیا، جسٹ لیو اٹ اسائڈ. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں آج عوام کو بتا دوں کہ اب ہم ایک بل لا رہے ہیں جس سے انٹرم سیٹ اپ کی پاور مزید بڑھنے والی ہے. یہ تو ڈسکس ہوا ہوگا زبیر صاحب.
اس کی لاجک بنتی ہے، اور میں اس کا ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں سمپل صاحب. میرا خیال ہے اس کا کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ اگر کوئی دے سکے تو آئی ایم پریپیئرڈ ٹو لسن. دیکھیں جس طرح آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ 9 مہینے کے لیے ہوا ہے، اور اس 9 مہینے کا ایک سینس بنتا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کے بیچ میں الیکشنز بھی آنے تھے، الیکشنز کے بعد ایک نئی حکومت بننی تھی، نئی حکومت کو ایک ٹائم چاہیے تھا، اور اس دوران اگر آپ 9 مہینے کا کم سے کم ایگریمنٹ نہ کرتے آئی ایم ایف کے ساتھ تو آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز وڈ رن آؤٹ آف یور منیمم ریکوائرمنٹس، اور پاکستان کی پاسبلٹی ہوتی ڈیفالٹ کرنے کی. اس حد تک تو سب ایگری کرتے ہیں. اب وہ جو 9 مہینے کا پیریڈ ہے اس میں کچھ ایک تو ٹرانچ آ گئی جو اس حکومت کے دوران آ گئی، دوسری آنی ہے جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگی، اور وہ اس وقت آئے گی ٹرانچ جب وہ کیئر ٹیکر حکومت یا جو بھی حکومت بیٹھی ہوئے گی، آئی ایم ایف کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، وہ تمام کنڈیشنز کو فلفل کریں گے تو آپ کو جا کے آئی ایم ایف ایگری کرے گا وہ ریلیز کرنے کے لیے، اپروو کرے گا ان کا بورڈ. اس حد تک بھی میرا خیال ہے سب کو ایگریمنٹ ہے. اب وہ فائنینشیل ڈسپلن جو لانا ہوگا، جو کنڈیشنز جو ہم نے ایگری کی ہیں، جو اس حکومت نے ایگری کی ہیں، اس کو انٹرم کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو فلفل کرنا ہوگا. ادروائز آئی ایم ایف کے لیے یہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اچھا آپ تو ابھی آئے ہیں تو ہم آپ کو پھر بھی ٹرانچ دے دیتے ہیں، وہ نہیں دیں گے. یا جو اس الیکشنز کے بعد فار ایگزامپل دوسری کوئی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے حکومت میں، اس کو بھی وہ ساری کنڈیشنز فلفل کرنی ہوں گی جو تیسرے ٹرانچ کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گی. اور اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا ڈالر انفلو جو ہمیں چاہیے، اٹ از آلسو اباؤٹ اے کریڈیبلٹی کہ ہم وہ اکنامک ڈسپلن، جو فائنینشیل ڈسپلن جو ہم نے ایگری کیا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے پاس بھی گئے تھے، پی ٹی آئی کے پاس بھی گئے تھے کہ آر دے کمیٹڈ ٹو دس پروگرام، اور پیپلز پارٹی کے پاس بھی گئے تھے کہ آر دے کمیٹڈ ٹو دس پروگرام، اور دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے ایگری کیا تھا کہ ہاں وی ایگری ویدر وی شوڈ ہیو بین ان سچ اے سچویشن اور ناٹ از اے سیپریٹ تھنگ، بٹ رائٹ ناؤ جس سچویشن میں ہم ہیں ہمیں یہ آئی ایم ایف کے پروگرام. تو اب آپ خود بتائیں کہ وہ بڑے فیصلے تو کرنے ہوں گے نا فائنینشیل ڈسپلن نافذ کرنے کے لیے. اگر آپ بڑے فیصلے کرنے کے لیے آپ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں گے انٹرم سیٹ اپ کے، تو پھر آئی ایم ایف پروگرام کیسے کریں گے؟ آئی مین آئی ڈونٹ ہیو این آنسر فار دیٹ. سو پھر دین ساری پولیٹیکل پارٹیز کا ایک کنسنسس ہونا چاہیے اس کے لیے، خاص طور پہ اس پوزیشن کے لیے. لیٹ می گیٹ بیک ٹو خواجہ آصف اسٹیٹمنٹ. آئی نو آپ اسحاق ڈار صاحب کی بات سے آگے موو کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک اور بات کی خواجہ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ اگر اسحاق ڈار کو رکھنا ہی ہے تو ہم ایک اور طریقے سے بھی رکھ سکتے ہیں ان کو، وہ انٹرم پرائم منسٹر بننا ضروری نہیں ہے. سو اٹ مینس کہ یہ والی بات تو ضرور ڈسکس ہوئی ہے جو ابھی آپ بھی بات کریں، آئی ایم ایف نیگوشیشن اسحاق ڈار صاحب نے کی ہے. سو کہیں نہ کہیں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی سے ہوگی in interim setup. Is this correct? No, this is not correct. ان کا ڈسکشن اس سلسلے میں ہو ہی نہیں ہے، اور میں یہ سجیسٹ بھی نہیں کر رہا کہ وہ جو فائنینشیل ڈسپلن امپلیمنٹ کرنا ہے یا انشور کرنا ہے، جو بھی حکومت ہوگی، جو بھی پرائم منسٹر ہوگا، جو بھی فائنینس منسٹر ہوگا، وہ اس کی سلیکشن میں اس چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہوگا. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ جی ابھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ بڑا ایک کرٹیکل پیریڈ ہے پاکستان کے لیے فرام فائنینشیل سٹینڈ پوائنٹ، اکنامک سٹینڈ پوائنٹ. تو کوئی مثال کے طور پر ڈاکٹر شمشاد ہیں، ایک فارمر گورنر ہیں جن کا ایکسپیرینس بھی آئی ایم ایف، ورلڈ بینک وغیرہ میں کام بھی کر چکی ہیں، ملٹی لیٹرل ایجنسیز کو جانتی ہیں. تو کوئی ایسا مطلب اس وقت ہم ایسا نہیں کوئی افورڈ کر سکتے کہ جو جس کو صرف فائلوں پر سائن کرنا ہوگا، بٹ اس کو وہ سب چیزیں کرنے کا سمجھ بوجھ ہو جو کرنے کے لیے پاکستان کے لیے لازمی جز ہوگا. سو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی کنٹینیوٹی، جب میں کہتا ہوں، کل بھی میں نے کسی میں کہا تھا تو غلط، کنٹینیوٹی ہونی چاہیے آف دا پالیسیز، بیکاز ہم نے کنڈیشنز ایگری کی ہوئی ہیں. اب کوئی ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے. دوسرا آپ کا جو کویسچن تھا کہ انٹرم سیٹ اپ پر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایگری کرنا چاہیے، بالکل ایگری کرنا چاہیے، ورنہ اس کی کریڈیبلٹی آف دی الیکشنز جو خواجہ آصف نے بھی کہا وہ متاثر ہوتی ہے، اور پھر آپ اگلے 2 سال 3 سال تک لڑتے رہیں گے. جو بھی نہیں جیتے گا وہ انگلی اٹھا کے کہے گا کہ جی آپ کا تو انٹرم سیٹ اپ ہی مشکوک تھا. تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سب کا ایگریمنٹ ہونا چاہیے؟ اور جو آپ کا آئین کہتا ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن مینز تمام وہ جماعتیں جو ٹریجری بینچز میں بیٹھے ہیں ان کو لیڈر آف دی ہاؤس ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور تمام جماعتیں جو اپوزیشن میں بیٹھی ہیں ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن ریپرزینٹ کرتے ہیں ٹو کم ٹو اے کنسنسس کینڈیڈیٹ. اور اگر وہ نہیں ایگری کرتے تو اس کا طریقہ کار بھی ڈیفائنڈ ہے کہ وہ 3 نام پھر الیکشن کمیشن پر بھیج دیں گے اینڈ دے کین ٹیک دا پک.
بٹ میرا خیال ہے ہم اتنے زیادہ یہ جو آپ نے صورتحال بتائی ہے اور بالکل ویل ڈیفائنڈ ہے، اس میں تو پھر آپ لوگوں کو بھی پی ٹی آئی کو آن بورڈ لینا چاہیے. یہ لارجسٹ پارٹی تو تھی پچھلی پارلیمان کی، چلیں وہ نکل گئے، جو بھی مسئلہ ہوا، اگر آئی ایم ایف ان سے جا کے مشاورت کر رہا ہے یا ان سے ایشورنس لے رہا ہے، تو پھر آپ کو ایک ایسا کنسنسس لانے کے لیے جہاں پر جو یہ ضروری معاملات ہیں ہوتے رہیں، ان کو بھی پھر آن بورڈ لیں. اگر آپ اپنے ہی ایک سیاستدان یا اپنے ہی پسند کے راجہ ریاض اور پرائم منسٹر مل کر ایک لے آئیں گے تو وہ پھر پارٹیسان نہیں ہوگا. ایک آپ نے کہا ہماری پسند کے کہ راجہ ریاض اس وقت پارلیمنٹ میں کون سی پولیٹیکل پارٹی کو کنفرم ٹکٹ ہے پی ایم ایل این کا نیکسٹ الیکشن میں، آپ کو بتا دوں. نہیں وہ ابھی وہ جو جس حیثیت سے اسمبلی میں آئے تھے وہ پی ٹی آئی کی اس ٹکٹ پر آئے تھے. میں کنفرم کر رہی ہوں پی ایم ایل این کا ٹکٹ ہے فیصل آباد سے ان کے پاس. آپ مجھے ڈینائی کر دیں، آپ کہتے نہیں دیں گے ٹکٹ ان کو. اب کر دیں سر. میں کیسے ڈینائی کر سکتا ہوں؟ نہیں آپ زبردستی مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں ڈینائی کر دوں. آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے ان کے جیب میں لے کے وہ پھر رہے ہیں. میں خبر دے رہی ہوں آپ کو، مجھے نہیں پتا، نہ ہی میں پارلیمنٹری بورڈ کا ممبر ہوں پنجاب کا کہ میں اس کو کنفرم یا ڈینائی کر سکوں. ہو سکتا ہے آپ کی بات صحیح ہو، میں اس کو بھی نہیں چیلنج کروں گا. لائکلیہڈ بھی ہے کہ شاید وہ پی ایم ایل این کا ٹکٹ لیں گے، لیکن اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے. اسد عمر نے انٹرویو میں اپنے کاشف عباسی کے ساتھ یہ کہا یا نہیں کہا کہ ہمیں اسمبلی سے نہیں جانا چاہیے تھا. بہت سے دوسرے سینئر لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا یا نہیں کہا کہ عمران خان کو یہ سٹیپ نہیں لینا چاہیے تھا. پرویز خٹک نے یہ کہا یا نہیں کہا کہ عمران خان کو یہ سٹیپ نہیں لینا چاہیے تھا. تو یہ آپ اس کا قصوروار ہمیں نہ ٹھہرائیں نا. لیکن پاکستان کو بھی تو نہ ٹھہرائیں. نہیں تو لیکن اس کا قصوروار ہم کیسے ہیں؟ He is your candidate for next election, the so-called opposition leader and your prime minister who's from PMLN. یہ دونوں مل کے جو بھی کیئر ٹیکر لائیں گے وہ آپ کو فیور ہی کرے گا. جی 2018 کے جب الیکشنز ہوئے تھے اس کے 2 دن کے بعد 25 کو الیکشن ہوئے، 27 کو آل پارٹیز کانفرنس مولانا فضل الرحمان نے بلائی اسلام آباد میں تمام وہ جماعتیں ادر دین پی ٹی آئی، اور اس میں ان کا پروپوزل یہ تھا کہ ہمیں اسمبلی نہیں جانا چاہیے، بوائکٹ کرنا چاہیے تمام اسمبلیز کا. تو اگر ہم ان کی بات یہ مان لیتے تو پھر ہم باہر بیٹھ کے یہ نہیں رو سکتے تھے کہ دیکھیں جی ہمارے سے مشورہ کیوں نہیں کر رہے. بھائی ہمیں عوام نے الیکٹ کیا تھا، ہمارے جو بھی گریونسز ہیں وی شوڈ گو ٹو دا اسمبلی وچ وی ڈیڈ. پیپلز پارٹی نے بھی یہ فیصلہ کیا، پی ایم ایل این نے بھی یہ فیصلہ کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسمبلی میں جانا امپورٹنٹ تھا. ہمیں عوام نے الیکٹ کیا تھا. ایک اوپر سوڈ ہینگ ہوتی ہے ٹریجری پر فرام دی اپوزیشن، جس طرح میڈیا کا رول ہوتا ہے کہ جی حکومت وقت پر کرٹیسائز کرے، جیسے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا رول ہوتا ہے. ادروائز تو آپ نے بالکل پلیٹ میں رکھ کے حکومت وقت کو سب کچھ دے دیا اور پھر ہمیں آپ بلیم کریں کہ جی ہم تو چلے گئے تھے، آپ نے وہ انڈیپینڈنس شو کرنی تھی اور راجہ ریاض کو نہیں اپوزیشن لیڈر بنانا چاہیے تھا. پھر آپ یہ بھی نہیں ڈیمانڈ کر سکتے. آئین کے حساب سے کسی کو تو اچھا آنسر دیا آپ نے. اچھا بٹ فرام یور اینگل، لیکن میرا کوشچن پھر بھی ہے، آپ تو زبیر صاحب آپ کی تو انٹرنیشنل آؤٹ لک ہے، آپ نے ایجوکیشن باہر سے لی ہے، باہر کی پالیٹکس کو فالو کیا ہے. ایز اے پولیٹیشین آپ کو کیسا لگتا ہے؟ یہی والی ایگزیکٹلی میرا یہ سوال ہے کہ نہ آپ کی کوئی اپوزیشن ہے، نہ کوئی آپ کو کرٹیسائز کر رہا ہے، نہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے. کیسا لگتا ہے ایسی پالیٹکس؟ از دس سپیریئر پالیٹکس؟ No, it is not, and let me be very blunt about it. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور آج بھی آپ کو یہ کہوں گا، پاکستان should follow successful democracies، اور اس میں ہمیں کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے یہ کہنے میں کہ انڈیا از اے سکسیسفل ڈیموکریسی. وہاں جس لیول پر اپوزیشن کا رول ہوتا ہے، میڈیا کا رول ہوتا ہے، جوڈیشری کا رول ہوتا ہے، وہ یہاں نہیں ہے. اور یہ افسوس کی بات ہے، اور یہ آج کی کہانی نہیں ہے، یہ 75 سال کی کہانی ہے کہ ہمارے ہاں اس قسم سے انسٹیٹیوشن سٹرونگ نہیں ہوئے ہیں. انڈیا میں کسی کی ہمت نہیں ہے الیکشن کمیشن کے سامنے کوئی کھڑا ہو کے کوئی ایک جو طریقہ کار ہے گریونسز کو ایڈریس کرنے کا، وہی طریقہ کار اڈاپٹ کیا جاتا ہے جس پر تمام لوگ ایگری کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ 2013 کے الیکشن سے پہلے آپ کو یہ پتا ہو کہ گریونسز ایڈریس کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ الیکشن کے بعد 4 حلقے کھول دیں.
کوئی انڈیا میں نہیں کہے گا جا کے 4 حلقے کھول دیں. حلقے کھولنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ ایک اصول ہوتا ہے, وہ ڈیفائنڈ ہوتا ہے, آپ سگنیٹری ہوتے ہیں اس کے. سو پاکستان از فار فار اوے اینڈ آل پولیٹیکل پارٹیز آر ریسپانسبل فار دیٹ. اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہے. اور اس میں جو میرا خیال ہے, جو اسینس آف ڈیموکریسی ہے نا, کہ یہ جو دا فیئر آف لوزنگ ہے نا ہمارے یہاں, یہ دس ڈرائیوز یو ٹو ڈو آل دی تھنگس جو کہ لیگل, انلیگل, لافل, ان لافل ہوتی ہے, کہ ہم ہاریں نہ کسی طرح سے. حالانکہ سینس آف ڈیموکریسی از ٹو کنسیڈ ڈیفیٹ, جس طرح یو ایس میں ہوتا ہے, جس طرح یورپ میں ہوتا ہے, جس طرح انڈیا میں ہوتا ہے. I totally agree with you on this. لیکن کوئکلی بتائیں, اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آتی ہے, سو کیا نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے, شہباز شریف صاحب ہوں گے, کون ہوگا؟ میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے. اس کی ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے, 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو ہی از دا موسٹ پاپولر لیڈر فرام دا پی ایم ایل این سائڈ. ووٹ پی ایم ایل این کا جو ہے میاں نواز شریف کا ووٹ ہے, اس میں کسی کو شک شبہ نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اکراس دا لینتھ اینڈ بریڈتھ آف پاکستان جو پی ایم ایل این کا ورکر ہے, سپورٹر ہے, اس کے حساب سے ایک انفنشڈ ایجنڈا ہے. اور وہ انفنشڈ ایجنڈا یہ ہے کہ 3 دفعہ میاں نواز شریف پرائم منسٹر بنے اور 3 دفعہ ان کو نکال کے باہر پھینک دیا گیا, اور تیسری دفعہ تو ان کو سیاست سے ہی باہر کر دیا گیا. وہ انفنش ایجنڈا وہ فنش ہونا ہے, اور وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ پی ایم ایل این اگر جیتتی ہے تو میاں نواز شریف شوڈ بیکم دا پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ لیٹ ہم واپس آئیں گے تو جیل ان کو جانا پڑ سکتا ہے. یو ریئلائز دیٹ ہی ول ہیو ٹو گو ٹو جیل. جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں وہ فلفل کیے بغیر تو نہیں وہ پرائم منسٹر بنیں گے. ظاہر سی بات ہے, ججز جو بھی ہوں گے ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے, وہ جو بھی فیصلہ کریں گے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بہت سٹرونگ لیگل کیس ہے. 2017 یا 2018 میں جو فیصلے کیے گئے تھے وہ اس لیے کیے گئے تھے کہ ہوا کا رخ دوسری طرف تھا. اب وہ ہوا کا رخ واٹ اباؤٹ مریم نواز؟ ساری کیمپین مریم نواز نے لڑی, فور فرنٹ پہ وہ رہی, ایبسنس میں کام کرتی رہیں, تو ناؤ واٹ ول شی گیٹ؟ شی ول بی ایٹ سائٹ پہ ہوں گی وہ مریم نواز. وداؤٹ اینی ڈاؤٹ, وداؤٹ مریم نواز وہ سکسیس نہ ملتی اس وقت کی اپوزیشن کو. اس وقت کی جو مسلم لیگ تھی, جو مریم نواز نے 2019 میں جب فیصلہ کیا تھا وزیر اعلیٰ شہباز شریف تک جانے کا, اور یہ سب میاں نواز شریف اور پارٹی کی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی. مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ پرائم منسٹر کے طور پر یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. خود میاں شہباز شریف ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان پبلک فورم میں انہوں نے کہا ہے کہ نیکسٹ وزیر اعظم جو ہیں اگر پی ایم ایل این جیتتی ہے انشاءاللہ تعالی تو میاں نواز شریف ہوں گے. سو زبیر صاحب آپ کریں گے کانٹیسٹ الیکشن؟ ابھی اگر پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی تو ضرور کروں گا. اوکے, کہاں سے کرنا چاہیں گے؟ ابھی تک تو ہے. کہاں سے؟ کراچی سے. کراچی سے. میں کراچی کا رہنے والا ہوں, اسلام آباد جا کے تو نہیں کروں گا. اینڈ آپ نے کیونکہ ذکر کیا اسد عمر صاحب کا, اگین کوشچن بیسڈ آن سپیریئر پالیٹکس, آپ کو ایز اے پولیٹیکل رائیول ناٹ ایز اے بردر لگتا ہے ان کے ساتھ ٹھیک ہوا؟ ٹھیک مطلب کس طرح سے؟ مطلب پی ٹی آئی کی طرف سے جو تھا انہوں نے لا تعلقی کر لی پی ٹی آئی کے ساتھ, پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ لا تعلقی کر لی. ہی مے ناٹ بی کنٹیسٹنگ دا نیکسٹ الیکشن. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ آئی تھنک پی ٹی آئی کو ایک چیز جو سیکھنی چاہیے, خاص طور پر عمران خان کو, اف دیر آر لیسنس, مطلب ہر ایک میں ویکنیسز بھی ہوتی ہیں, اسٹرینتھس بھی ہوتے ہیں, بٹ اف دیر از ون تھنگ دیٹ عمران خان شوڈ لرن فرام مریم نواز یا نواز شریف خاص طور پر, is to be patient with certain things. ہر چیز کا فیصلہ اس وقت نہیں ہونا چاہیے ہوتا. ہر بیٹل میں آپ کو جیتنا ضروری نہیں ہوتا. کئی دفعہ آپ, اور خاص طور پر پاکستان جیسی کنٹری میں, ایک تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں اور اپنے لیڈرز اور ورکرز کو انڈرسٹینڈ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وائی دے آر بیہیونگ دا وے دے آر بیہیونگ. کیا ٹکراؤ کی پالیسی کامیاب تھی یا نہیں تھی؟ آپ فریہ مجھے خود بتائیں کہ جب آپ ٹی ٹی پی کی ایگزامپل لے لیں, ٹی ٹی پی ایک وار ویج کر رہی ہے پاکستان کی فوج کے خلاف, پاکستان کے عوام کے خلاف, فزیکل گن یوز کرتی ہے, بلٹ یوز کرتی ہے, کیونکہ ان کے پاس عوام کی تائید نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم اسلام شریعہ نافذ کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ عوام کو کنونس کر لیں, ووٹ لے کے آ جائیں اور اسمبلی میں پاس کروا لیں جو لا. What is the difference between TTP and PTI? PTI had the support of PTI ووٹ لے کے آنا چاہیے, عوام کی سپورٹ تھی. تو why was it waging a physical war? آپ انہیں الیکشن نہیں دے رہے. Why was it waging?
نہیں, but why was it waging a physical war just months before the election? کیا یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے نہیں کہا کہ الیکشن ڈیٹ ایگری ہو گئی تھی؟ نہیں, میں وہ صرف مین لائن کی بات نہیں کر رہا, میں ایز اے اسٹریٹجی کی بات کر رہا ہوں. کہ یہ حیران کن اسٹریٹجی تھی کہ آپ کے پاس عوام کی بھرپور حمایت حاصل ہے. If you were not going to be victorious, you were going to be one of the major political parties, major stakeholders in the electoral battle that was going to take place in 2023. ان کی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے ڈیٹس بھی ایگری کر لی, لیکن خان صاحب کہہ رہے تھے کہ آج ڈیزالو کروائیں. اب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ہر چیز آپ یو مائٹ بی رائٹ ان یور انٹرپریٹیشن, بٹ آپ کیوں یہ والی سیاست کر رہے تھے, کیوں اس حد تک جا رہے تھے جہاں ٹکراؤ ہونا تھا, اور کس کے ساتھ ٹکراؤ؟ بھائی ٹکراؤ آپ نے کرنا ہے تو آپ پولیٹیکل رائیولز کے ساتھ کریں, آپ فوج کے ساتھ لڑنا شروع کرتے ہیں. آپ کا باجوہ صاحب سے گلا تھا تو سمجھ آنے والی بات تھی, وہ بھی سمجھ نہیں آنے والی بات تھی. بٹ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ نے کہا کہ جی باجوہ صاحب رجیم چینج میں انوالو تھے, حالانکہ وہ نہیں تھے. مان لیں آپ نے بڑا غصہ, آپ نے پبلکلی 9 مہینے 8 مہینے ان کو نام ان کا رگڑ دیا. بھائی جو نئے چیف آئے انہوں نے کیا کیا ہے؟ واٹ ڈیڈ ہی ڈو؟ آپ زیادہ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں زیادہ, اور وہ بھی پبلک میں اچھے طریقے سے, کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشنز ہونا چاہیے اور آپ حکومت پر اپنا انفلوئنس یوز کر کے ڈیزالو کروائیں اسمبلی. یہ صرف آپ کا گلہ ہو سکتا تھا. یہ تو نہیں گلہ ہو سکتا کہ آپ حملے کرنے شروع کرتے ہیں. آپ ایک فزیکل بیٹل ایک سب سے بڑی فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے اپنے لوگوں کو بھیج دیا, اور آپ مجھے آج بتا دیں کہ کون سا لیڈر ہے جو آج کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ جی ہمارے ورکرز کو چھوڑا جائے. کوئی یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں, بیکاز دے نو دے ور آن دا رانگ سائڈ آف تھنگس. اور بہت سی پولیٹیکل پارٹیز بلنڈرز کرتی ہیں, لیکن 2018 کے بعد جس طرح ہم لڑ رہے تھے, because we thought we are on a just cause, ہمیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے, ہم اس لیے آواز بلند کرنے کے لیے تیار تھے, ہم اس لیے مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار تھے. ہمارا تو کوئی لیڈر, کوئی ورکر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا. بڑا آپ امیجز دیکھ لیں. رائٹ, بٹ واٹ یو تھنک, میں آپ سے اس لیے پوچھی ہوں کہ آپ کا کلوز ایکسیس ہے. اسد عمر ایک ہیں, لیکن اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. یہ لوگ سیاست کریں گے آ کے, یا کوئی اور پارٹی میں جائیں گے, یا یو تھنک کہ یہ ختم, ان کی سیاست ختم ہے؟ میں تو نہیں کہہ سکتا ان کی سیاست ختم ہے. 2 پارٹیز تو بن چکی ہیں, اس میں سے پی ٹی آئی میں سے ایک آئی پی پی اور ایک کون سی پارٹی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز جو پرویز خٹک صاحب نے بنائی ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہ دونوں میں نہیں ہیں, جس طرح فواد چودھری وغیرہ ہیں. اب یہ اسٹالورٹس تھے ان کے پی ٹی آئی کے, اور ایک انفارچونیٹ کچھ چیز ہوئی جس کی وجہ سے, اس کا مطلب ہے وہ جو ایشوز تھے اور اختلافات تھے وہ اتنے ڈیپ روٹڈ تھے کہ ایک دن ایک انسیڈنٹ ہوا, اینڈ ایز اے ریئیکشن آف دیٹ پیپل فاؤنڈ دیم سیلوز آن دا رانگ سائڈ, کہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے تھے. اب یہ اگر عمران خان کی جگہ میں ہوتا, میں ایگزامپل کے طور پر کہہ رہا ہوں, تو میں یہ کہتا کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری لیڈرز اس وقت کس مشکل میں ہیں, اس مئی 9 کی مشکل میں ہیں. اب آپ اس کو جو بھی کہیں کہ ہمیں ٹریپ کیا گیا یا کیا گیا, تو آپ کو سمجھنا چاہیے تھا نا ٹریپ کیسے. آپ کے لوگ بلاول ہاؤس کی طرف لاہور میں کیوں نہیں نکلے تھے, جاتی پورا کی طرف, These are all important questions. So best of unfortunately مجھے بریک پہ جانے کے لیے کہہ رہے ہیں. Thank you so much for giving us time, interesting analysis. We will take a break and we will be right back. ویلکم بیک. ابھی زبیر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ نام ڈسکس بھی نہیں ہوا اسحاق ڈار صاحب کا, لیکن فاروق ستار صاحب نے اس پر کامنٹ ضرور کیا. چند روز قبل خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں ایم کیو ایم پاکستان کے وفد نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی. اس ملاقات میں سید مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر فاروق ستار بھی شامل تھے. اس ملاقات میں طے یہ پایا کہ آئندہ انتخابات 2017 یا پھر 2023 کی مردم شماری کے تحت کروانے کے لیے مشاورت کی جائے گی. آج ایم کیو ایم پاکستان نے مردم شماری سمیت دیگر امور پر مشاورت کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی. کمیٹی میں سید مصطفیٰ کمال, ڈاکٹر فاروق ستار اور امین الحق شامل ہیں. حکومت 2017 کی مردم شماری پر آئندہ الیکشن کا انعقاد چاہتی ہے, لیکن ایم کیو ایم نے اس کو مسترد کر دیا ہے. لیٹس واچ خالد مقبول صدیقی. آنے والے انتخابات پرانی مردم شماری پہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں. ہم انتخابات کو شفاف انتخابات کو ہی انتخابات سمجھتے ہیں. جو وقت تک کرانے کے بہانے چور دروازے ڈھونڈے, اس کو کسی طور پہ قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا.
سر سمجھ جائیے اس بات کو کہ اگر انتخابات آگے جاتے ہیں تو اس میں ایم کیو ایم کا انتہائی اہم رول ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب موجود ہیں. تھینک یو سو مچ مصطفیٰ صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم کے طور پر لانے کی باتیں گردش ضرور ہوئیں. آپ نے کل فاروق ستار صاحب نے کہا ہم نون لیگ کو سمجھائیں گے. مائی کوشچن از کہ اگر اسحاق ڈار بطور نگران وزیر اعظم لیٹ سے ہیں تو آپ کو بالکل ناقابل قبول ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو یہ 3 رکنی کمیٹی پروپوز ہوئی ہے ایم کیو ایم کی جانب سے اور پی ایم ایل این کی بھی جانب سے، جس کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ اگلے نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے آپس میں گفت و شنید کرے اور آپس میں صلاح مشورہ کرے، اور جب یہ اس کمیٹی کے سامنے بات رکھی جائے گی تو وہ بات اس وقت جو ڈسکشن ہے وہ پھر حتمی بات آئی تھنک سمجھی جائے گی، اور وہ ہماری عنقریب اس حوالے سے کنسلٹیشن ہونے والی ہے اور یہ کمیٹیز آپس میں ملنے والی ہیں. تو جب یہ سامنے آئے گا تو ہم اس پہ اپنی رائے دیں گے وہاں پہ. سو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو کسی حد تک قابل قبول ہیں پھر اسحاق ڈار صاحب ایز پرائم منسٹر. ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اس کی جو ہے وہ کیا خد و خال ہے. جو ہمارے پی ایم ایل کے دوست ہیں وہ کس حوالے سے اور کیوں یہ بات کر رہے ہیں، اس کی کیا لاجکس ہیں اور کیا اس کے میرٹس ہیں. تو یہ جب چیزیں سامنے آئیں گی تو ڈیفینیٹلی پھر آپ اپنے ویوز جب دیتے ہیں پھر اس کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں تو زیادہ پھر بہتر بات ہوتی ہے. ابھی تو یہ ڈیفینیٹلی میڈیا سے سنی ہوئی بات ہے ہمیں. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب آپ کی بھی ایک رائے ہوگی، کیا اسحاق ڈار صاحب انٹرم سیٹ اپ کے لیے ایک نیوٹرل امیدوار لگ رہے ہیں آپ کو؟ یہی بات ہے نا کہ جب وہ یہ بات کریں گے ہمارے سامنے آفیشیلی تو پھر یہ بات تو سب سے پہلے ہوگی کہ اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ سکتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب ابھی موجودہ گورنمنٹ میں وزیر خزانہ ہیں اور پی ایم ایل این کے ڈیفینیٹلی ڈائی ہارٹ ایک کینڈیڈیٹ ہیں، ایک رکن ہیں، سینئر رکن ہیں. تو بٹ لائک آئی سیڈ کہ ہمیں یہ پتہ تو ہو کہ اس والی بات کے کرنے کے میرٹس کیا ہیں، لاجکس کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات کریں ہمارے پی ایم ایل این کے دوست کہ جو بات ہمیں نہ پتہ ہو اس وقت ابھی، اور اس میں ہمارے پھر خیالات ڈفرینٹ ہو جائیں. بٹ آن دا فیس آف اٹ تو جو آپ کہہ رہی ہیں وہ بات ٹھیک ہے. سو مصطفیٰ کمال صاحب ایم کیو ایم پاکستان کس کا نام بطور نگران وزیر اعظم تجویز کرنے جا رہی ہے؟ ایک اور نام بھی لیٹ می ٹیل یو جو گردش کر رہا ہے وہ پیر پگاڑا صاحب کا نام ایز نگران وزیر اعظم بھی گردش کر رہا ہے. یور کامنٹس؟ ویل یہ ٹو بی ویری آنیسٹ یہ ہمارے سامنے آفیشیل ایسے ان دونوں میں سے کوئی نام نہیں آئے ہیں ہمارے پاس آفیشیل، اور اس کے اوپر اسپیکولیشن کرنا میں سمجھتا ہوں کہ انفیئر بات ہوگی کہ کوئی اگر ہم سے اس والی چیز پہ ڈسکشن آفیشیل نہیں ہے اور اس کے اوپر ان اسپیکولیشنز کے اوپر ہم اگر اپنی رائے دینا شروع کریں اور رائے دیں تو پھر یہ مناسب بات میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی نہیں ہے. تو تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے اور ہم سے کنسلٹیشن ہو جائے گی 1 سے 2 دنوں کے اندر، تو پھر ہم اپنی بات حتمی طور پر جو ہم نے وہاں اندر بات کی ہوگی کمروں کے اندر وہ پھر ہم آپ سے بات کریں گے. نواز شریف دبئی میں ہے. آصف زرداری اور بلاول بھٹو کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی دبئی پہنچ چکے ہیں. مولانا فضل الرحمان پہلے وہ ناراض تھے کہ مجھے باہر رکھا گیا، اب وہ بھی دبئی جائیں گے، بڑی جلد متوقع ہے. سو لگ رہا ہے کہ حتمی فیصلے دبئی میں ہوں گے. ایم کیو ایم آپ لوگ بھی جا رہے ہیں دبئی؟ پھر دیکھیں حتمی فیصلہ تو دبئی میں اگر ہوگا اور وداؤٹ ہماری کنسلٹیشن ہوگا تو اور اس پہ ہماری رائے لینا چاہیں گے تو ہم اس والی بات پر جس مشورے میں ہم شامل نہیں ہیں ان مشوروں کو ہم ان فیصلوں کو ہم نہیں مانیں گے. اور یہ پھر ابھی کی بات نہیں ہے، پھر یہ کوئی 15-16 دنوں کا یہ مسئلہ نہیں. ہم نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور اس کے بعد بھی ہمارا رول ہے. تو جو بڑی پارٹیز خود کو کہتی ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ پھر وہ آج ایسی کوئی چیز نہ کریں کہ جس کی وجہ سے کل کو ہمارے لیے بھی مشکلات ہوں اور ان کے لیے بھی مشکلات ہوں اور شرمندگی کا باعث ہو. تو اسی وجہ سے لاسٹ ویک جو وزیر اعظم سے صاحب سے میٹنگ تھی ان کے لوگوں کے ساتھ، اس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ کوئی بھی بات وداؤٹ ایم کیو ایم کے کنسلٹیشن کے اور مشورے کے نہیں حتمی ہوگی. اور ہم نے جو اپنے کنسرن ریز کیے تھے اس کے اوپر انہوں نے 3 رکنی کمیٹی بنائی اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے بھی 3 رکنی کمیٹی بنائی اور یہ تمام چیزیں وہاں ڈسکس ہونی ہیں اور اس کے بعد ہی جو ہے ہم اپنی کوئی رائے دے سکیں گے. اور اس ڈسکشن کے علاوہ آپ اگر کوئی بھی فیصلہ آئسولیشن میں کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم ان فیصلوں کو ماننے کے پابند نہیں ہیں.
मुस्तफ़ा साहब ने ग्रांड सेटअप में सिंध की अब मैं बात कर रही हूँ, MQM को अपोजिशन लीडर बनाए जाने की कोशिशें की जा रही हैं। क्या सिंध में आप लोग ऐसा निगरान वज़ीर आला लाएंगे जिस पर सबका इत्मीनान हो, या फिर सिंध में भी हम प्रपोज कर सकते हैं अगर वफाक में इसहाक डार साहब हो सकते हैं तो सिंध में सईद गनी या कोई और इस तरह के लीडर वज़ीर आला बना दें फिर? नहीं, इसहाक डार साहब ने इतना बुरा नहीं किया आई थिंक कि जितना जो है वो सिंध में 15 सालों से बुरा हो चुका है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, हम ज़रूर ये चाहेंगे कि जो हमारा ओपोजिशन लीडर हमारे आ जाते हैं और आ जाती हैं खातून जिनका हमने नाम दिया है, तो उसके बाद ऐसे ही नाम हो, ऐसे ही फ़र्द वज़ीर आला हो केयर टेकर कि जिसके ऊपर जो क्रेडिबल हो, जिसके ऊपर सबको एतमाद हो और वो अनडिस्प्यूटेड हो। हमारी कोशिश तो ये होगी। ओके, मर्दमशुमारी के हवाले से तो बड़ा क्लियरली बहुत सारे रहनुमा कह चुके हैं। MQM का वफ्द वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए आया और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अभी फैसला नहीं हुआ और कि किस मर्दमशुमारी पे इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं, एहसन इकबाल साहब कह चुके हैं, दीगर कई पीपल्स पार्टी PMLN के लीडर्स हमारे प्रोग्राम्स में ये बात कह चुके हैं कि नई मर्दमशुमारी को नोटिफाई ना करने का फैसला किया गया है और पुरानी मर्दमशुमारी पर इलेक्शन होंगे। सो MQM फिर क्या करेगी? देखिए, हमने कैटेगरी राना सनाउल्लाह साहब का आपने जिक्र किया, हमने 2 वज़ीरों का जिक्र किया और ये हमारी मीटिंग से पहले ये बयानात आए थे, राना सनाउल्लाह साहब और एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब उस मीटिंग में मौजूद थे जिस मीटिंग में जब हमारी वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई हमारे वक्त की, और उसमें कैटेगोरिक जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने इस बात को दोहराया बार बार कि इस बात का फ़ैसला नहीं हुआ है कि इलेक्शंस पुरानी मर्दमशुमारी पर कराए जाएंगे, इस बात का कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। और वहाँ पर हमने फिर ये बात, आप जो सवाल करें ये सवाल हमने भी किया कि आपके 2 वज़रा साहिबान ने मीडिया पर ये बात उनकी बात रिपोर्ट हुई है, तो एक एहसन इकबाल साहब ने तो बताया कि उन्होंने अगले दिन इस वाली बात का वजाहती बयान दिया है, और जो कि डेफिनेटली उस तरह से नहीं पढ़ा गया और उस तरह से वो चीज़ पिक नहीं हुई है उनका वो बयान, लेकिन सब उस कमरे में इस वाली बात पर मुत्तफिक थे। और हम आखिरी बात वज़ीर आज़म साहब की जो है उसी को हम फाइनल बात समझते हैं कि अभी इस वाली बात का फैसला नहीं हुआ है कि इलेक्शंस पुरानी मर्दमशुमारी पर कराए जाएंगे। कम वोट में जो भी बात होती है, ये बात तय है कि MQM हर हाल में इलेक्शंस में हिस्सा लेगी, इसके अंदर किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। बट हमारी हर मुमकिन ये कोशिश है और जायज़ और आइनी कोशिश है, क्योंकि मर्दमशुमारी का मरहला कंप्लीट हो चुका है और उसके ऊपर जो सेल्फ एन्यूमरेशन का जो एक सिलसिला था वो भी एक इवेल्युएशन का जो सिलसिला था, उसका ऑडिट का जो सिलसिला था 1% 2% वो भी कंप्लीट हो गया है और अब उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। अब 3 से 3.5 महीने अभी हमारे पास हैं और इस दौरान अगर तेजी से काम किया जाए तो नई हल्का बंदियां हो सकती हैं नई मर्दमशुमारी के मुताबिक। अगर मर्दमशुमारी नहीं हुई भी होती कंप्लीट तो हम कहते हैं भाई चलें भाई अभी जब होगी और जब करेंगे तो अभी पिछली मर्दमशुमारी पे आप कर ले। ये मर्दमशुमारी कंप्लीट हो गई है, उसका ऑडिट कंप्लीट हो गया है और उसकी रिपोर्ट्स आने वाली हैं और इस पर बहुत मेहनत हुई है। तो और अभी 3.5 महीने हमारे पास बाकी हैं, ये 15-20 दिन ये वाले, फिर 3 महीने अगली गवर्नमेंट के केयर टेकर के। तो हम आराम से बगैर डेट बढ़ाए अगली नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शंस करवा सकते हैं। लेकिन अगर नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन हुए तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा, एकदम से तो ये नहीं हो जाएगी। सो आप लोग फिर रेडी हैं अगर ताख़ीर होती है मर्दमशुमारी के लिए तो आप सपोर्ट करेंगे उसको? देखिए, हम इस पे 3-4 माह निगरान हुकूमत के दौर के ही लगने चाहिए, इससे ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई 15-20 दिन का कोई फ़र्क पड़ रहा है तो आई थिंक वो मैटर नहीं करता, बट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है 3 महीने ये और 20 दिन अभी हुकूमत में अगर जाने के, तो अभी तो 3 महीने 20 दिन तो हमारे पास वैसे ही टाइम है। इस पर अगर कोशिश की जाए तो ये काम हो सकता है। लेकिन ये तासुर है कि MQM किसी के इशारे पर मर्दमशुमारी की बात कर रही है ताकि इलेक्शन को आगे ले जाया जा सके। ये तासुर बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। इलेक्शन हम टाइम पे चाहते हैं और नई मर्दमशुमारी पे चाहते हैं। लेकिन इलेक्शन 2 सूबों में हो चुका कि 90 रोज से आगे चले गए, इलेक्शन नहीं हुए, तो फिर अगर वफाक में भी होता है तो फिर क्या उस पर कोई कैसे इतराज़ कर सकता है? देखिए, कबल अज़ वक्त बात है ये वाली बात, उसकी कोई रीज़न लॉजिक्स होनी चाहिए। एट दिस मोमेंट तो हम अगर इस वाली बात पे अगर कमेंट करें तो अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है।
اور نہ ہمارے ذہنوں میں ایسی کوئی بات ہے. ہم تو الیکشنز ٹائم پہ چاہتے ہیں, اور ہم چونکہ مردم شماری کمپلیٹ ہو چکی ہے تو ہم نئی مردم شماری پہ, چونکہ اگر 21 کروڑ 22 کروڑ آبادی تھی, آج اگر 25-26 کروڑ ہو گئی ہے, تو ان 4 کروڑ لوگوں کو اگر آپ حق رائے دہی نہیں دیں گے اور اس کو انوالو نہیں کریں گے, اور اس حساب سے جو ڈیموگرافک چینجز آئی ہیں, جو حلقوں میں چینجز آئی ہیں, اگر وہ نہیں کرتے تو پھر آپ کا الیکشن فیئر اینڈ فری تو نہیں ہوا نا. پھر اگر آپ نئی چینجز کو اوور لک کر دیں تو وہ تو الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں کہلائیں گے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہوں, سب کو اعتبار ہو, اور سب لوگوں کا اسٹیک اس کے اندر شامل ہو, سب کی سینس آف پارٹیسپیشن شامل ہو. یہ اسی وقت ہوگی جب آپ نئی مردم شماری پہ نئی حلقہ بندیوں کے ساتھ آپ الیکشنز جو ہے کرائیں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ابھی اتنا ٹائم ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشنز نئی مردم شماری پہ نئی حلقہ بندیوں کے ساتھ یہ الیکشنز آن ٹائم ہو سکتے. ایم کیو ایم پاکستان نے واضح طور پہ لنڈن گروپ سے لا تعلقی کا اظہار کیا, آپ کی اسٹیٹمنٹ آئی, سو واضح ڈیٹیچمنٹ ہے لنڈن گروپ سے, یا آپ کے جو ایم کیو ایم کے بانی ہیں ان سے مکمل ڈیٹیچمنٹ ہے؟ نہیں, ہے بھی نہیں. اگر ایسا ہوتا تو جو ہے وہ ہم نے اتنے بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں. کوئی شائبہ, کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اس والی بات, کوئی لندن کا شائبہ یا کوئی تاثر نہیں ہے یہاں پہ. رائٹ, سو کوئی کنیکشن ایبسلیوٹلی نہیں ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے -1 دیکھا, ایم کیو ایم میں دیکھا, پی ایم ایل این میں بھی کوششیں کی گئیں, اور جگہوں پہ دیکھا, سو اب یہ -1 پی ٹی آئی میں ہو جائے گا؟ جی, وہ عمران خان صاحب نے خود ہی اپنے آپ کو مائنس کر لیا اپنی پالیسی سے, کہ آج جو ان کے سارے دوست تھے وہ ان سے دور ہو گئے, اور ڈیفینیٹلی وہ جس رستے پہ اور جس جگہ پہ چل پڑے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے عقل و شعور پر پردے ڈال دیے, وہ کسی کو اس مائنس ہونے کا بلیم کر نہیں سکتے, کیونکہ انہوں نے خود سے سارے فیصلے کیے. آپ دیکھیے کہ ان کے پاس قومی اسمبلی تھی, اگر وہ وزیر اعظم سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹ بھی گئے تھے تو صرف 2 سیٹوں کی برتری تھی, وہ بیٹھتے تو 2 ہفتے کے بعد ہو سکتا ہے دوبارہ جو ہے حکومت ان کی آ جاتی وفاق میں, دوبارہ وزیر اعظم بن جاتے. انہوں نے خود سے اپنے ذاتی طور پر فیصلہ کیا کہ وہ اسمبلیوں سے باہر آ جائیں گے. پھر ان کے پاس 2 صوبوں کی حکومت تھی فل فلیجڈ, جہاں پر ان کو پروٹوکول ملتا تھا, پولیس ان کے پیچھے بھاگتی تھی, ان کو جو ہے وہ پروٹوکول دیتی تھی. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان اسمبلیوں کو لوگوں کے منع کرنے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا. اللہ تعالیٰ جب جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی مت ماری جاتی ہے, آپ کی تو سینگیں نہیں نکل آتی ان لوگوں کے, اللہ تعالیٰ اسی طرح سے عقل و شعور پر پردے, یہ غرور تکبر کا یہ انجام ہے کہ آپ کے عقل و شعور پر پردے پڑ جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ بڑا آئنسٹائن قسم کے فیصلے کے سائنسدان ہو گئے ہیں آپ, اور آپ جو بڑے بردبار فیصلے کر رہے ہیں, لیکن بیسیکلی آپ اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ڈرنا چاہیے. اللہ کی مار جو ہے نا, اللہ کی لاٹھی کہتے ہیں نا, اس لیے کہ بڑی بے آواز ہے, وہ جب پڑتی ہے تو پھر پتہ نہیں چلتا. تو یہ سب کچھ جو ہمارے دوستوں کا, پی ٹی آئی کے دوستوں کا, مجھے افسوس بھی ہے اس والی بات پہ کہ پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی جس کے ساتھ ایک پاپولیرٹی, ایک پاپولر یوتھ کا اس کی سپورٹ تھی, وہ اس طرح سے اس نے اپنے آپ کو بالکل بچوں کی طرح کنڈکٹ کیے سارے اپنے پلانز اور اپنے تمام پولیٹیکل جو ہے وہ جو ان کے اقدامات تھے, کہ وہ ایک ہلکی سی گرم ہوا چلی ہے اور وہ سارے پتے جو ہے نا وہ ریزہ ہو گئے ہیں. تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. ایک تھرڈ آپشن موجود تھا جس سے دوسری پارٹیز کو جو کہ اسٹیٹس کو کی پارٹیز ہیں, ان کو بھی اپنے آپ کو چینج کرنے پر وہ مجبور ہو جاتے. لیکن بہت بدقسمتی سے کہ عمران خان صاحب کا جو طرز سیاست تھا کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, اور جو بھی ان کے دوست, ان کے مدد کرنے والے لوگ رہے ہیں, انہوں نے سب سے پہلے انہی کے گردنوں پہ تلواریں چلائی ہیں. وہ یہ شو ہوتا ہے کہ وہ کسی اپنے دوست سے مخلص نہیں, اور ایک انسان کی جو ہے پرسنالٹی باہر آ جاتی ہے. انہوں نے ان کے سب لوگوں کو باری جب جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کو سارٹ آؤٹ کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا نقصان ہے پاکستان کی پالیٹکس کا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ان تمام حرکتوں کی وجہ سے خود سے انہوں نے اپنے آپ کو -1 کر لیا, کسی نے ان کو -1 نہیں کیا. اوکے, کمنگ ٹو کراچی, مرتضیٰ وہاب نئے میئر بن چکے ہیں, آپ میئر رہ چکے ہیں, کافی سکسیسفل میئر رہ چکے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کیسا کام کر رہے ہیں وہ؟ میں نے دیکھنے کی زیادہ کوشش کی نہیں, اس لیے کہ مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے نہیں, مجھے پہلے سے پتا ہے.
اور آپ کو صرف 15 سالوں کی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اس کی کارکردگی دیکھ لیں. 15,000 ارب روپے انہوں نے خرچ کیے ہیں. پینے کا پانی پہلے آتا تھا لائنوں میں، اب ایک قطرہ نیا پانی انہوں نے نہیں دیا. جو پانی آتا تھا اس پہ بھی ہائیڈرنٹ بنا کر اربوں روپے کا پانی بیچتے ہیں شہر میں. 5 لاکھ نوکریاں دی ہیں سے زائد. ایک نوکری کراچی حیدرآباد والے شہر کے لوگوں کو نہیں ہے. تمام اپنے جو ہے وہ کارکنان کو اور اپنی جو ہے وہ پارٹی کے لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے بھرا ہے. دوسرے کہ 2 سال جن صاحب کا آپ نام لے رہی ہیں جو کہ سو کالڈ میئر ہیں، ان کو 2 سال وہ اسی شہر کے ایڈمنسٹریٹر رہے. تو انہوں نے اور ان کو کوئی ان کا پوچھنے والا ان کو نہیں تھا، بالکل آزاد تھے. پروونشل گورنمنٹ ان کے ساتھ کھڑی تھی. اس 2 سالہ جو کارکردگی آپ سامنے اٹھا کر دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں، کہ اب ہمیں یہ امید چل پڑے گی، وہ ہو جائے گی کہ اب وہ کوئی بہت بڑا فرق ڈال سکیں گے کراچی میں. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ نہ انہوں نے پہلے نہ ان کے ایسا ان کا کوئی ایسی چیز دکھتی نہیں ہے کہ جس سے وہ لگے کہ ہاں ہمیں کوئی امید ہو کہ اس کوئی اچھا ہونے والا شہر میں. دوسری طرف حافظ نعیم الرحمان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ شدید دھاندلی ہوئی، اس کے اوپر کافی ناراض ہے جماعت اسلامی. اپیرنٹلی پی ٹی آئی بھی کلیم کرتی رہی ہے، لیکن حافظ نعیم الرحمان کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو دھاندلی سے ہرایا گیا؟ نہیں، ان کے ساتھ ان کو جو ہے ان کے ساتھ ان کی جو ایمبیشنز تھیں نا اپنی سولو فلائٹ والی، ان کے ساتھ جو ہے وہ ساری ناکام ہو گئی. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے لگتا ہے کہ بالکل پچھتانے کے لیے چھوڑ دیا ہے. بالکل ان کو ووٹ نہیں پڑے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ 2015 کے ووٹ اٹھائیں تو جماعت اسلامی کے 2015 میں جب 98 لاکھ کراچی کی آبادی تھی تو 2.5 لاکھ ووٹ تھے. ابھی اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد جماعت اسلامی کے 4 لاکھ ووٹ ہیں صرف. یہ ایم کیو ایم کے بوائے کاٹ کی وجہ سے ان کی سیٹیں بڑھ گئیں. جو سیٹیں ایم کیو ایم 30,000 ووٹوں پر لیتی تھی یونین کاؤنسل کی، وہ انہوں نے 1500 اور 1600 2700 ووٹوں پہ وہ سیٹیں نکالی ہیں. تو چونکہ ایم کیو ایم نہیں تھی تو وہ سیٹیں ان کو جو ہے وہ چلی گئیں. ورنہ اگر ایم کیو ایم ہوتی تو ایک بھی سیٹ ان کو ان سیٹوں میں سے ان کو نہیں ملتا. ان کا ووٹ نہیں بڑھا. آج کراچی کی آبادی پیپرز پہ 1,70,60 لاکھ ہے، تو ان کے ووٹ 2.5 لاکھ سے 4 لاکھ ہو گئے. تو اربوں روپے کی ایڈورٹیزمنٹ اور جو ہے وہ سارے اشتہارات کے بعد اگر ووٹ تو نہیں بڑھا اور 6% ووٹنگ ٹرن آؤٹ رہا ہے ایم کیو ایم کے بوائیکاٹ کے بعد، تو ہم 2015 میں 11,78,000 ہم نے ووٹ لیے تھے جب کراچی کی آبادی 98 لاکھ تھی. اور آج 1,70,00,000 ہے تو ہمارے ووٹ اس سے زیادہ ہوتے اگر ہم پارٹیسپیٹ کرتے. ان ساری پارٹیز کے پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے ملا کر سب کے ملا کر بھی 11 لاکھ ووٹ نہیں ہے 2023 میں. ہم نے 2015 میں 11,78,000 ووٹ لیے تھے. تو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا ہے، نہ جماعت اسلامی کو ووٹ دیا اور نہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا. ہمارے الیکشن کو نہیں لڑنے کی وجہ سے ڈیفینیٹلی وہ جو بھی کم نمبرز لے کر اپنے نمبرز پورے کر لے، لیکن اس شہر کا کوئی بھلا نہیں ہونے والا. اور ہم نے الیکشن کیوں چھوڑا ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ کراچی کی 53 یونین کونسلز کم کر دی گئی تھی. اگر ہم الیکشن لڑتے تو پھر یہ 53 یونین کونسلز جو ہے وہ نہیں ایڈ ہوتی. ہمارے الیکشن نہیں لڑنے کی وجہ سے صوبائی حکومت کو یہ 53 یونین کونسلز کو ایڈ کرنا پڑا. مصطفیٰ کمال صاحب، تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. یقیناً کیا مشاورت ہوگی نگران وزیر اعظم کے حوالے سے، کس کا نام جو ہے وہ فائنل ہوگا، لیکن ابھی بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیو نارمل ہو گئے ہیں پاکستان میں. مثلا نیوٹرالٹی کا کانسیپٹ، مثلا انٹرم سیٹ اپ کا کانسیپٹ، مثلا ٹائملی الیکشن کا کانسیپٹ. ایسی چیزوں پر ڈیبیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے جن کو واضح طور پہ قانون نے ڈیفائن کر دیا ہے. تو کیا ہم اس نیو نارمل میں ایک اور ٹرانزیشن کی طرف جا رہے ہیں؟ ڈو گیو می یور فیڈ بیک آن دیٹ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.